अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 7 बजे और मैं हूं आपके साथ सवीरा भट्टी। एक अहम और संगीन मसले से आपको आगाह करते हैं। कराची में जुराइम की सूरत हाल संगीन होती चली जा रही है। भत्ताखोरी, डकैती, टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान और इस तरह के दीगर जुराइम तशवीशनाक हद तक बढ़ गए हैं। रोजाना की बुनियाद पर शहरी भत्ताखोरों और डाकू का निशाना बन रहे हैं, मगर उनकी दाद रसी नहीं हो पा रही और यही वजह है कि जराइम पेशा नासिर की दीदा दिलेरी इस हद तक बढ़ गई है कि वो बिला खौफ व खतर जब और जहां चाहते हैं वारदातें करते हैं। दिन हो या रात उन्हें कोई रोकने वाला नहीं। इन वारदातों के बायस शहर में कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो रहा है और सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर आज नौहाकुना है कि कोई तो उसके जख्मों पर मरहम रखे। आम आदमी की तो बात ही छोड़ें, सरमायादार और सनतकार इस हद तक परेशान हो गए हैं कि बहुत से तो मुल्क छोड़कर ही चले गए और जो रह गए हैं उनके लिए काम करना नामुमकिन हो गया है। यही वजह है कि कराची के एक बड़ी तामीराती सरगर्मियां चलाने वाला इदारा एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान आबाद ने कराची की तशवीशनाक सूरत हाल पर 15 जनवरी के बाद से कारोबार बंद करने का ऐलान कर दिया है। सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एसोसिएशन ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुदाखलत की अपील कर दी है। उन्होंने दरखास्त की है कि वो उस शहर को बचाएं वरना कारोबार तबाह हो जाएगा। आबाद के पेट्रोल इन चीफ मोहसिन शेखानी के मुताबिक हमें धमकियां दी जाती हैं। कराची के हालात सबके सामने हैं। ईरान से फोन आता है, हमें धमकियां दी जाती हैं कि हमारे बारे में मालूम कर लो। अगर कोई जवाब नहीं देता उस पर फायरिंग की जाती है। मोहसिन शेखानी ने यह भी बताया कि हम उस मुल्क के 72 सनतों को चलाते हैं और आबाद के बिल्डर्स के अमलाक समेत सब कुछ स्टेक पर लगा हुआ है। सिर्फ 10 अरकान ने अपनी शिकायत हमें दर्ज कराई है। कोई पूछने वाला नहीं, लोग भागना शुरू हो जाएंगे। सुबह 8 बजे भत्ताखोर आते हैं और फायरिंग करते हैं। हम चाहते हैं इस मुल्क की इकॉनमी बेहतर करें। कारोबार बंद होगा तो टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगी। उन्होंने अपील की है कि हमें पिकेट्स बनाकर दी जाएं और रेंजर्स को हमारे साथ करें। भत्ते में मुलविस अफराद के खिलाफ रेड वारंट जारी किए जाएं और उन लोगों को आगे पुलिस भी आए। बस ये भी कहा कि जब तक रेड वारंट जारी नहीं होंगे कुछ नहीं होगा। एजेंसियों को हमने तफसीलात भेजी है, हमें उम्मीद है। तमाम इदारों को लिखा है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी के मुताबिक अगर 1 माह में हालात बेहतर होते नजर न आए तो धरना दिया जाएगा। उनका यह भी कहना था कि कराची का कारोबार 5 से 6 लोग तबाह कर रहे हैं। उन लोगों को तलाश किया जा सकता है मगर उन्हें आजाद छोड़ा हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि हमने बिलावल भुट्टो वजीर आला सिंध को भी भत्तों के खिलाफ दरखास्त भेजी है। कोई ये नहीं कह सकता कि वो लाइल्म है। जब तक तसलसल से चीजें सही नहीं होंगी, हालात बेहतर नहीं होंगे, लोग अपना कारोबार खत्म करने पर मजबूर हो गए हैं। कानूनी तौर पर क्या जाने वाला कारोबार बंद हो रहा है और कच्ची आबादियों को फरोग दिया जा रहा है, जिसके नतीजे में जराइम बढ़ रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि अमन अमान देना सिक्योरिटी इदारों का फर्ज है, कोई एहसान नहीं। ये पर्ची कल्चर लाहौर में नहीं बल्कि सिर्फ कराची में है। सीनियर नायब सदर अफजल हमीद ने बताया भत्ताखोरी का तमाम पैसा दहशत गर्दी में इस्तेमाल हो रहा है। मैंने कभी माजी में ना भत्ता दिया ना आइंदा दूंगा। मैं ना कराची छोड़ूंगा ना अपना मुल्क छोड़ूंगा। हमें इस बात की परेशानी है कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाले शहर को क्यों हदफ बनाया हुआ है। इसी पर बात करने के लिए हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज फरहान साहब, लाहौर से हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार हैं जुल्फिकार राहत साहब और सीनियर तज्जियाकार हैं आजम मलिक साहब, उन्होंने भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले रुक करेंगे आजम जुल्फिकार राहत साहब का और उनसे बात का आगाज करेंगे। जुल्फिकार राहत साहब, शहरी तो रोजाना ही सर चीखों पुकार करते हैं मगर आज तो हद ही हो गई है। बिल्डर्स की तंजीम आबाद के जो मुतालबात अब सामने आए हैं सर वो तो परेशान कुन है। उन्होंने अमन अमान की सूरत हाल पर रास्त इक़दामात का ऐलान कर दिया है और अब आर्मी चीफ से अपील की है कि वो इस शहर को देखें। क्या कहेंगे आप? सवेरा, ये कराची रोशनियों का शहर था, इसको अंधेरों में डुबाने के लिए बहुत मेहनत की गई। बहुत सारे लोग हैं जिनका इसमें रोल है, बहुत सारे लोग हैं जो कराची को लूट रहे हैं दोनों हाथों से जी। ये कराची जिसकी 62 और 60 की दहाई में ये बहस होती थी कि आने वाले 10 सालों में कराची आगे होगा, लंदन होगा या वाशिंगटन होगा, ये वो कराची था। लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने आते थे। दुबई नाम की चीज नहीं होती थी। चाइनीज जब कराची में आए तो हबीब बैंक की बिल्डिंग देख के हैरान रह गए कि ये बिल्डिंगें पाकिस्तान में इस तरह कैसे बनती हैं। सही। और आज शर्म का मुकाम है कि वो कराची जो पाकिस्तान को फीड करता है, जो फाइनेंशियल हब है,
جو وہاں پہ میکسیمم ریونیو پاکستان کو دیتا ہے، اور آج یہ میں دیکھ کے مجھے شرم آ رہی ہے کہ 50% ریونیو رہ گیا 62 سے آ کے، پہلے 100 سے 62 پہ آیا، اب 62 سے 50 پہ آ گیا۔ تو یہ بیسیکلی کراچی میں جو سسٹم نام کا جو وہاں پہ گند چل رہا ہے، وہ جب تک آپ اسے جان نہیں چھڑائیں گے یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا۔ آپ کو رتلس فیصلے کرنے ہوں گے، سخت فیصلے کرنے ہوں گے۔ جو ہاٹ سٹیٹ کی ہم باتیں تو کر رہے ہیں، ہاٹ سٹیٹ وہاں پہ اپنا روپ جب تک نہیں دکھائے گی کراچی کے اندر اور ایسے بطہ خوروں کو لٹکائے گی نہیں، یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہاں پہ مجھے یہ بتائیں کہ کتنے منسٹر ایسے ہیں، کتنے بیوروکریٹ ایسے ہیں، کتنے وہاں پہ مختلف تنظیموں کے سربراہ ہیں جو وہاں پہ بطہ خوری کر رہے ہیں، جن کے گھروں میں کمرے بھرے ہوئے ہیں پیسوں کے، جن کے محلوں کے اندر، جن کی بیسمنٹوں کے اندر بلینز روپے کا کیش پڑا ہوا ہے۔ میں حیران ہوں کہ ادارے اتنا کام کر رہے ہیں۔ انڈیا جیسی 10 گنا بڑی طاقت کو ہم نے ہرا دیا، اس کو ہم نے دن دہاڑے اتنے جوتے مارے، لیکن یہ کراچی کے اندر جو مافیاز ہیں یہ ہم سے قابو نہیں آ رہے۔ تو جب تک ان مافیاز کو نکیل آپ نہیں ڈالیں گے تو ان بزنس مینوں کے ساتھ کتنا اور ظلم کریں گے۔ یہ سارے وہ بزنس مین ہیں جو آج کے دور میں جہاد کر رہے ہیں اس ملک کے بزنس کرنا، اس سے بڑا جہاد نہیں ہے۔ جیسے بارڈر کے اوپر ہمارے فیلڈ مارشل ہمارے کمانڈر ہیں، ہمارے سپاہی وہاں پہ لڑتے ہیں، اور یہ معاشی میدان کے معاشی محاذ کے اوپر یہ جو کاروباری لوگ ہیں، یہ یہاں کے کور کمانڈر یہ ہیں، یہاں کے سپاہی یہ ہیں، ان کو پروٹیکٹ کریں۔ ورنہ کیا ہوگا کہ کچھ لوگ کراچی سے بھاگ کے کوئی بنگلہ دیش چلا گیا، کوئی چائنا چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، کوئی لاہور آ گیا، ورنہ خالی ہو جائے گی۔ آباد کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے ٹھیک کہا، یہ لوگ آلریڈی فیلڈ مارشل کو کئی دفعہ کہہ چکے، 2 دفعہ ملاقاتیں ہو چکی۔ فیلڈ مارشل نے وہاں پہ عاصم منیر صاحب نے ڈی جی رینجر کو آلریڈی انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں، لیکن اس وقت سچویشن اور تھی۔ آج میں آپ کو خبر دے رہا ہوں جو میں ہمیشہ کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کے اندر احتساب کا ایک جکڑ چلے گا، اور ایسا جکڑ چلے گا کہ جس میں 2 نمبر قسم کے جو بطہ خور اور معاشی دہشت گرد ہے یہ سارے لٹکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اس کا مجھے لگتا ہے آغاز کراچی سے ہونے لگا ہے، اور یہ آج کا جو بلاسٹ ہوا ہے اس کو آپ ایک نارمل چیز اس کو اس کہہ کے نظر انداز مت کریں۔ یہ آغاز ہے، نقطہ آغاز ہے۔ آج جو فیلڈ مارشل کو اپیل کی گئی ہے اس کو سمجھیں، اس کے پیچھے پورا کراچی کا دکھ ہے۔ آباد کے جو پیٹرن چیف ہیں، ٹھیک ہے ذوالفقار صاحب، آپ کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے پورا کراچی کا دکھ ہے۔ سر 15 جنوری کو آباد کی جانب سے کاروبار بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ سر کیا سمجھتے ہیں یہ اعلان کتنا سنجیدہ ہے، اور ساتھ ہی معاشی اثرات کیا ہوں گے پھر اس کے بعد اگر یہ اعلان جو انہوں نے کیا ہے 15 جنوری کو کاروبار بند کرنے کے حوالے سے؟ یہ بڑا خوفناک اعلان ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آباد پاکستان کی وہ ایک پلیٹ فارم ہے کہ جو ریل اسٹیٹ کو ڈیل کرتی ہے، اس کی سرپرستی کرتی ہے، اور ریل اسٹیٹ وہ ہے جو 72 قسم کی انڈسٹری اس ملک کے اندر چلا رہی ہے، لیکن بدقسمتی سے پورے ملک کے اندر ریل اسٹیٹ کو ویسے ہی ہم نے اس کا بیڑا گرک کر دیا ہے، حکومت کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے۔ تو اب اگر یہ کاروبار بند ہوتا ہے، یہ ہڑتال کے اوپر چلے جاتے ہیں، تو کراچی تو پہلے ہی روشنیوں کا شہر نہیں رہا، اب اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ چند بلڈنگز جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، جو چند لوگ وہاں پہ بیچارے سروائیو کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، بخشی صاحب جیسے لوگ، وہ بھی وہاں سے نکل جائیں گے تو کراچی تو ویسے ہی سچی بات اس کا حسن ہی ختم ہو جائے گا۔ تو آج اداروں کو میرا خیال ہے ان کے لیے ایک آخری موقع ہے ایک کراچی کو ٹھیک کرنے کا، اور اب نہیں تو کبھی نہیں، یہ چیز سامنے رکھ کے اب ایک فائنل ایکشن ہونا چاہیے، اور ایک پورا زیرو ٹالرنس کی پالیسی رکھتے ہوئے فیلڈ مارشل کو، عاصم منیر صاحب کو یہ انسٹرکشنز دے دینی چاہیے۔ کراچی کلینزنگ، کراچی کا چلنا، کراچی کی روشنیاں واپس آنا، یہ پورے پاکستان کی زندگی ہے، پورے پاکستان کے لیے یہ ایسے ہی ہے جیسے انسانی جسم کے اندر خون دوڑتا ہے، ایسے کراچی کا جو ریونیو ہے پورے ملک کو فیڈ کرتا ہے۔ اس کی امپورٹنس سمجھیں۔ وہاں پہ ہماری پورٹ ہے، کراچی کا ایک انٹرنیشنل ایک امپیکٹ ہے کراچی شہر کا۔ یقین کریں کہ کراچی شہر کو آپ ٹھیک کر لیں، پورٹ کو ٹھیک کر لیں، تو آپ کو دبئی جانے کا جو کریز ہے وہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ دبئی میں جو لانچیں بھر کے پیسوں کی جا رہی ہیں، جو کراچی کے اندر بنگلے بھرے ہوئے ہیں پیسوں کے، وہ نکال کے خزانے میں ڈالیں، یہ بیرونی قرضے سارے اتر جائیں گے۔
ٹھیک ہے ذوالفقار صاحب، آپ کے لیے آخری موقع ہے کراچی کو ٹھیک کرنے کا سر، تو پھر کیا سمجھتے ہیں پھر حکومت سندھ اور وفاق اس معاملے پر فوری طور پر کیا عملی اقدامات کر سکتی ہے تاکہ کاروباری طبقے کا اعتماد بحال ہو؟ دیکھیں جی، عملی اعتماد بڑا ہی سمپل بات ہے. آپ ڈی جی رینجر کو اختیار دیں، ایجنسیوں کو ساتھ لگائیں، باقی اداروں کو ساتھ لگائیں جو اداروں کے اندر لوگ بیٹھے ہیں. مجھے پتہ ہے کراچی میں ایگزیکٹلی کئی پولیس کے اندر، بیوروکریسی کے اندر لوگ بیٹھے ہیں، سابق بیوروکریٹ ہیں، وہ سسٹم چلا رہے ہیں. کوئی دبئی بیٹھا ہے، کوئی ملیشیا بیٹھا ہے، کوئی ایران بیٹھا ہے، کوئی جاپان بیٹھا ہے. وہاں پہ تو باہر سے فون آتے ہیں. مجھے خود اس اتفاق ہوا ہے، اس طرح کا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا کراچی کا پروجیکٹ ہے. وہ چائنیز میرے پاس آئے اس وقت، انہوں نے کہا جی ہمیں فون کبھی ٹرکی سے آتا ہے جی ادھر پیسے دے دو، کبھی ایران سے آتا ہے، کبھی جاپان سے آتا ہے، ہم کیا کریں. وہاں پہ تو ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، وہاں پہ تو تماشا لگا ہوا ہے. اور وہاں پہ تو ٹھیکے کے اوپر جب آپ محکمے دیں گے، ٹھیکے کے اوپر جا کے آپ ایریے دیں گے کہ پلاٹ 10-10 دفعہ 20-20 دفعہ بک چکا ہے. وہاں پہ تو بربادی ہوگی. یہ کراچی سے جس چیز کو آپ پکڑتے ہیں نیچے سے، وہ آپ دیکھتے ہیں کہ نیچے بیڑا ہی غرق ہوا ہے. تو آپ جب تک ابھی ریپیئرنگ شروع نہیں کریں گے، ایک سرجیکل آپریشن نہیں کریں گے، چیزوں کو ٹھیک نہیں کریں گے، تو یقین مانیے کہ وہ بہت دیر ہو جائے گی. اور پھر اس کے بعد پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں رہے گا کراچی کے اندر. اور ویسے میں یہ پیپلز پارٹی والے دوست ہیں، میں ناراض ہو جائیں گے، میں صرف کراچی کی بات نہیں کر رہا. آپ پورے پاکستان کے اندر معاشی دہشت گردوں کے خلاف ایک سخت آپریشن کی ضرورت ہے، اور میری اطلاع کے مطابق آنے والے دنوں میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے لیے آخری موقع ہے کراچی کو ٹھیک کرنے کا اور فائنل ایکشن اب لینا چاہیے. ذوالفقار صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. اعظم ملک صاحب، آباد نے تو سر یہ بھی کہا ہے کہ 15 جنوری کے بعد سے کاروبار بند کر دیں گے، اور آباد والے سے پہلے بھی سر اپنی شکایات متعلقہ حکام تک پہنچا چکے ہیں. پولیس بھی اس معاملے سے آگاہ ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ اب تک ان کے تحفظات دور نہیں ہو سکے؟ جی سویرا، بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں، بھتہ خوری ایک وقت میں جرم تھی کراچی میں، پھر یہ روایت بن گئی اور آخرکار کاروباری حقیقت کے طور پر قبول کر لی گئی. تاجر نے حساب کتاب میں اسے شامل کیا، پولیس نے اسے نظر چرا لی، سیاستدانوں نے اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر لیا. تو بات اینڈ پہ یہ رہ گئی کہ اس جرم نے نہ صرف جڑ پکڑی بلکہ سماج کا حصہ بن گیا ہے سویرا. دوسری بات یہ ہے کہ سویرا کراچی کا المیہ یہ نہیں ہے کہ یہاں جرائم پیشہ عناصر موجود ہیں. دنیا کے آپ نے دیکھا بہت بڑے بڑے شہر ہیں، وہاں مطلب ویسے کرمنلز ہوتے ہیں، لیکن اصل المیہ جو بنیادی نقطہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں جرم اور سیاست کے درمیان جو حد نگاہ تھی یا حد فاصلہ تھا وہ دلا دی گئی ہے. جس نے بندوق اٹھائی وہ کسی نہ کسی نظریے کا سپاہی کہلایا. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ کتنے قاتل تھے جنہوں نے سیاست کے اندر پناہ لے لی. کسی نے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا بیانیہ بنا لیا، کسی نے خاموش معاہدہ کر لیا. اور وقتی طور پر جب یہ سب کچھ ہوتا رہا تو سویرا آہستہ آہستہ سے شہر نے مفلوج ہی ہونا تھا. اور کیا ہوا؟ یہ سوال کہ سیاسی پارٹیاں ملوث ہیں یا نہیں اب تاریخ کے کٹہرے میں کھڑا ہو چکا ہے. کراچی کی سیاست کا کوئی دور ایسا نہیں جس میں طاقت، دباؤ، خوف اور جرائم نے کسی نہ کسی شکل میں کردار ادا نہ کیا ہو. کسی نے لسانی شناخت کے نام پر، کسی نے انقلابی نعروں کے پیچھے، اور کسی نے انتظامی مجبوری کے پردے میں جرائم کو برداشت کیا یا پھر اسے استعمال کیا ہے. اس کے اوپر ذوالفقار صاحب نے بڑی خوبصورت روشنی ڈالی اور میرے بعد امتیاز فرحان صاحب اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن یہاں مسئلہ صرف مجرموں کا نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں مسئلہ ان ہاتھوں کا بھی ہے جو وقت ضرورت مجرموں پر رکھے گئے. آپ کو ایک ایس ایس پی یاد ہے کراچی کے اندر جن کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے 250 بندے مارے، اور پھر ان کے اوپر الزام لگا کہ انہوں نے کسی پولیٹیکل پارٹی کے کہنے پر یہ مارے. تو مجھے پھر آپ بتائیں کہ کراچی کے معاملات کو ہم کیا کریں؟ یہ سوال ریاست کا ہے. یہ سوال آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ کراچی کیسے ٹھیک ہوگا، آپ ذوالفقار صاحب سے پوچھ رہی ہیں کیسے ٹھیک ہوگا، ابھی امتیاز صاحب اس کے اوپر بات کریں گے. ہم آپ کو کیا بتائیں؟ ہم تو یہ رونا رو رہے ہیں گزشتہ کئی دہائیوں سے کہ ریاست نے کب یہ طے کیا کہ واقعی کراچی اس کا شہر ہے؟ کیا ریاست یہ ماننے کے لیے تیار ہے کہ کراچی اسی کا ہے؟ کب یہ فیصلہ ہوا کہ طاقت صرف ریاست کے پاس ہوگی؟ جب بھی فیصلہ قریب آیا سویرا. اعظم ملک صاحب، پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اعظم ملک صاحب پھر کیا سمجھ رہے ہیں کہ حکومت کے پاس ایسا کون سا فوری ایکشن پلان ہے جو آباد کو اپنا فیصلہ واپس لینے پر مجبور کر سکے؟
دیکھیے سویرا، کراچی اس دن سدھرے گا جس دن بھتہ خوری کو مسئلہ نہیں بلکہ ریاست کی ناکامی سمجھا جائے گا. آپ جب تک اسے اپنی ناکامی نہیں سمجھیں گے، آپ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں کر سکیں گے. آپ ڈرتے ہیں، آپ ریاست ہیں، آپ جیسے اپنے سے 10 گنا بڑی طاقت کے ساتھ آپ نبرد آزما ہو گئے، اور مارکہ حق نے دنیا کے اندر یہ ثابت کر دیا کہ آپ ایک ایسی قوم ہے جو کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر کوئی بھی ایسا اقدام اٹھا سکتی ہے جو دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتا ہے. جس دن دہشت گردی کے لیے کوئی جواز باقی نہیں چھوڑا جائے گا، جس دن یہ طے ہوگا سویرا کہ کسی جماعت، کسی گروہ، کسی علاقے کو قانون سے بالاتر نہیں رکھا جائے گا، یہ بے رحم احتساب ہوگا. کیونکہ آدھے فیصلے شہر کو پہلے ہی بہت مہنگے پڑ چکے ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ شہر زندہ ہے؟ آپ کو لگتا ہے اس کی سانسیں چل رہی ہیں؟ کراچی کو آپ خدا را جو سن رہے ہیں وہ یہ سمجھیں، کراچی کو ہمدردی نہیں، کراچی کو فیصلہ چاہیے. جو ذوالفقار احد صاحب کہہ رہے ہیں وہ فیصلہ جس کے پیچھے آپ مڑ کر نہ دیکھیں. جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا، کراچی بار بار آپ سے پوچھتا رہے گا کیا میں واقعی اس ملک کا دل ہوں یا صرف وہ شہر ہوں جسے سب استعمال کرتے ہیں مگر بچانے کی ہمت کسی میں بھی نہیں ہے. ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، بولتے ہیں، تجزیہ دیتے ہیں چونکہ ہمارا کام ہے، ہم ٹی وی کے لوگ ہیں. ہم تو حکومتوں کو یہ بتاتے رہتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. کیا پیپلز پارٹی کا یہ شہر نہیں ہے؟ کیا ایم کیو ایم کا یہ شہر نہیں تھا؟ کیا جماعت اسلامی کا یہ شہر نہیں تھا کہ جماعت اسلامی کو یہاں پہ عزت نہیں ملی؟ تو مجھے پھر یہ بتایا جائے، میرے بعد امتیاز فرحان صاحب اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ آخر ایسے کون سے لوگ ہیں جو یہاں سے پیسہ بھی کماتے ہیں، بھتہ خوری بھی کرواتے ہیں، اور ریاست آج بھی ان کے سامنے جو ہے وہ مفلوج اور مجبور بنی پڑی ہے. کیا ایسی چیزیں ہیں جو ریاست کو اس فیصلے کے اوپر لے کے نہیں آ رہی کہ آپ ایک بے رحم احتساب کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں؟ جب آپ ذوالفقار احد صاحب نے بات کی کہ آپ رینجرز کو اختیارات دیں، کیا اس سے پہلے رینجرز کو اختیارات نہیں دیے گئے؟ رینجرز نے کراچی کے اندر آپریشن نہیں کیے، پھر ان آپریشنز کا کیا بنا؟ کیا ہوا ان آپریشنز کا؟ تو بات یہ ہے سویرا کہ جب تک آپ یہ سوچ نہیں لیتے کہ آپ نے دنیا کے بڑے بڑے، آپ دیکھیں استنبول کی مثال لے لیں، آپ نیو یارک کی ایگزامپل لے لیں، آپ دیگر بہت سارے ایسے شہر ہیں. کیا نیو یارک کے اندر 1960s اور 70s کے اندر جب جرائم تھے تو اس کو کیسے آئینی ہاتھوں سے نپٹا گیا؟ استنبول کی مثال آپ لے لیں. تو بات یہ ہے سویرا کہ جب تک آپ بے رحم احتساب کی طرف نہیں بڑھیں گے اور آپ ایک ایسا رول آف لا کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے جس کے اندر کوئی پولیٹیکل پارٹی، کوئی مذہبی جماعت، کوئی لسانی جماعت، کچھ بھی ہو، جب تک آپ رول آف لا کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے، جب تک قانون اپنے دائرے کے، جب تک قانون اپنا دائرہ بڑھائے گا نہیں اور انصاف نہیں ہوگا، تب تک کراچی ایسے ہی چیختا، سسکتا اور بلکتا رہے گا. ٹھیک ہے، آپ کے لیے کیا ہے ایسی چیزیں ہیں جو ریاست کو اس فیصلے پر نہیں لے کر آ رہی؟ اعظم ملک صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. امتیاز فرحان صاحب، آباد نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ سر کے 15 جنوری کے بعد سے کاروبار بند کر دیں گے. کیا سمجھ رہے ہیں کراچی میں جرائم کی موجودہ صورتحال واقع اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ کاروبار کا جاری رہنا اب ممکن نہیں رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ابھی تو صرف آباد نے بات کی ہے جی، ابھی ثقافہ بازار والوں نے بات کرنی ہے، ٹمبر مارکیٹ والوں نے بات کرنی ہے، جامع قلعت، لالو کھیت، جوڑیا بازار، لی مارکیٹ، ان اراؤنڈ کے لوگوں نے بات کرنی ہے. پھر اس کے بعد شارٹ کڈنیپنگ جو ہو رہی ہے، جو بڑھتی جا رہی ہے کراچی کے اندر، اور جس کے اندر بعض اشارے سرکاری ملازمین کی طرف جا رہے ہیں، وہ لوگ بھی جو متاثرین ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے اور بولنا ایک مرتبہ پھر شروع کریں گے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کراچی میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بتدریج تیزی سے خرابی کی جانب گامزن ہے. اور آج جو یہ بخشی نے جو ایک بات کی، اس سے پہلے آج 15 سے 20 دن پہلے کی بات ہے، اس کو نیوز ون نے بہت کور کیا تھا. کراچی میں ایک اسٹیٹ اور ٹورزم کے حوالے سے کانفرنس ہوئی تھی، سیمینار تھا، اسلام آباد سے متعلق وہ زیادہ وہاں پہ آئے تھے جو ہمارے اسٹیٹ ڈیلرز ہیں اور جو یہ کام کرتے ہیں. اس میں محسن شیخانی، محمد حسین بخشی بھی تھے اور انہوں نے اسپیچ کی. اس وقت کیسر شیخ صاحب جو وفاقی وزیر موجود تھے اور ہمارے جو ایک ڈاکٹر رمیش لال ہیں وہ بھی وہاں موجود تھے. وہاں اس پریس کانفرنس سے کہیں زیادہ باتیں بخشی نے بھی کی تھی، بخشی صاحب نے بھی، اور محسن شیخانی نے بھی بات کی تھی اور بڑا ریفرنس کے ساتھ کی تھی. تو رمیش کمار نے ایکسپٹ کیا تھا
کہ یہ پہلے بھی اس پر بہت ساری بات ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک وفاق نے، چلے ہم سندھ کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، سندھ کے لوگ ہم الزامات بھی تلاش کرتے ہیں، تو وفاق کیا کر رہی ہے؟ وفاق بھی کچھ نہیں کر رہی ہے یہاں پر۔ دیکھیں کراچی میں ہر قسم کا مافیا اویلیبل ہے اور بالکل آزادانہ، واٹر مافیا، لینڈ مافیا، بیگر مافیا، آپ کو تمام قسم کی مافیاز مل جائیں گی، شارٹ کڈنیپنگ مافیا، اور ان کے جو پیٹرنز ہیں وہ بھی مل جائیں گے۔ آج جو ایک بات کی پریس کانفرنس میں ریڈ وارنٹ کے حوالے سے، تو محسن نقوی صاحب نے عادل راجہ اور شہزاد اکبر کے حوالے سے تو وہ ساری چیزیں حوالے کر دی جو یو کے ہائی کمشنر ہیں ان کے پاس۔ تو یہ ریڈ وارنٹ جاری کرنے میں کیا حرج ہے جب ایک اتنا بڑا یعنی کمپلین آ رہی ہے اور بزنس کمیونٹی کی طرف سے آ رہی ہے، اور یہ صرف یہ انہوں نے بات کی ہے، اس سے پہلے بزنس کمیونٹی کراچی چیمبر آف کامرس کہہ چکی ہے، ابھی 2 روز پہلے ایک وزٹ تھا ہمارے وفاقی وزیر کا، ان کے سامنے کہہ چکی ہے، جو پرائیویٹ نجی محفلیں ہوتی ہیں جب آتے ہیں وفاقی وزراء صاحبان، ان سے کہہ چکی ہے۔ فیلڈ مارشل، جب فیلڈ مارشل نہیں تھے اس وقت بھی یہ بات کی گئی تھی، آرمی چیف تھے، کہ یہ ہمارے ساتھ پرابلمز ہو رہے ہیں، یہ سارے معاملے، انہوں نے کمٹمنٹ کیا تھا، ساری چیزیں ہوئی، لیکن اس کو ڈائیورٹ کر دیا گیا، دوسری جانب ڈائیورٹ کر دیا گیا۔ ابھی اگین یہ ساری باتیں آ رہی ہیں۔ یہ 45 سال سے کراچی، جو ابھی ذوالفقار راحت صاحب بول رہے تھے نا، بالکل 100% صحیح کہہ رہے ہیں، کم از کم 45 سال ہو گئے جو کراچی کو بڑے اہتمام کے ساتھ تباہ کیا جا رہا ہے۔ ساری کی یہ دیکھیں جو نیشنل اسٹیڈیم ہے نا، آغاز کریں نا یہاں سے، نیشنل اسٹیڈیم سے کریں۔ نیشنل اسٹیڈیم میں بار بار ان پروگرام میں کہہ چکا ہوں اور ہر جگہ کہتا ہوں، نیشنل اسٹیڈیم بخاطر کی وجہ سے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اس کا ڈیزائن ایسا تھا کہ کیری پیکر یہاں پہ ٹورنامنٹ ہونے تھے، اور برابر میں جو ایک بہت بڑی کالونی ہے جہاں پہ اس وقت بھی 20 سے 25 کروڑ روپے سے کم کا پلاٹ اویلیبل نہیں ہو، بنے ہوئے 1 ارب روپے کے وہاں پہ گھر بک رہے ہیں۔ وہ جب قبضہ ہو رہا تھا، میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر عارف الوی پی ٹی آئی سندھ کے صدر تھے، میں اس وقت کراچی پریس کلب کا جوائنٹ سیکریٹری تھا، عمران اسماعیل ہم سب ساتھ ہوتے تھے۔ عارف الوی نے سن 2000 میں ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ نیشنل اسٹیڈیم کے برابر میں جو جگہ ہے وہاں تیزی سے قبضہ ہو رہا ہے۔ ہم نے منع کیا اس کو، عمران اسماعیل نے بھی، ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب نہیں کریں، عمران خان ناراض نہ ہو، پہلے پوچھ لیا آپ نے عمران خان سے، بولے نہیں خان تو کہتا ہے کہ بھئی آپ کرپشن کے خلاف بات کریں۔ انہوں نے بولا پریس کانفرنس کی کراچی پریس کلب میں، اور بولا 1 ہفتے کے بعد عمران خان یہاں تشریف لائیں گے اور وہ وہیں نیشنل اسٹیڈیم کے سامنے کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کریں گے، انہوں نے اناؤنس کر دیا۔ آپ یقین کریں اسی دن رات کو فون آ گیا عمران خان صاحب کا، میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، عارف الوی صاحب بھی سن رہے ہوں گے، نہیں تو ان کو کوئی پہنچا یہ بات، ان کے پاس آیا کہ یار اس وقت جو ہے توقیر ضیاء صاحب پی سی بی کے چیئرمین تھے، بولے یار انہوں نے وہ بولا، تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یار تو ایم اے نہ کر، وہ کوئی نہیں، اب آئندہ اس کے فالو اپ میں کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوگی، وہاں پہ قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ آئیں گے تو پوری سیریز دیکھیں، ہندوستان کی ہم بڑی بات کر رہے تھے، آج ہم ہندوستان کی، ہمیں اس حوالے سے بھی بات کرنی چاہیے۔ کراچی کو پاکستان کے معاشی ہب کراچی کو تباہ کرنے میں ہندوستان سے کہیں زیادہ ہمارے مسلم ممالک کا ہاتھ ہے، کہ جنہوں نے یہاں سے شفٹنگ کی، جو ذوالفقار راحت صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ یعنی کہ دبئی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کراچی کو اگر آپ دیکھیں گے، جو یہ ایئرپورٹ ہے، یہ راؤنڈ دا کلاک 365، کبھی کوئی فلائٹ اس میں بند نہیں ہو سکتی، اس طرح کا یہاں کا ویدر ہے۔ اور کراچی پورٹ جو ہے، کراچی پورٹ سے امیجیٹ یعنی ایڈجنسٹ بن قاسم پورٹ ہے، بن قاسم کے ساتھ ایک اور پورٹ ہے، پھر جاتا ادھر کیٹی بندر پہ چھوٹے چھوٹے پورٹ سے، ادھر گوادر، پسنی اور ماڑا، اور آپ آگے وہاں تک جائیں گے جو امیجیٹ ہے، ہر لحاظ سے تھے۔ تو یہاں پر 45 سال سے مختلف تعصبات کے نام پر، لسانی فسادات کے نام پر، مذہبی فسادات کے نام پر اس کو ختم کیا گیا۔ اور جو آپ نے کہا نا کہ اس کا فوری علاج کیا ہے، دیکھیں ایک پھر جو ابھی ہمارا ملک صاحب بول رہے تھے، بے رحمانہ آپریشن کی ضرورت ہے، اور اگر نہیں کر سکتے تو خدا کے لیے فیلڈ مارشل سے بھی گزارش ہے کہ کراچی میں آپریشن مت کیجیے گا، اگر صرف آپریشن اللہ تللے سے ہونا ہے، سنجیدگی سے نہیں ہونا، تو اس میں نام دیکھیں، رینجرز یہاں پر کتنے عرصے سے موجود ہے، 96-7 سے موجود ہے۔ مراد علی شاہ کے والد عبداللہ شاہ نے پہلی مرتبہ خط لکھا تھا رینجرز کو یہاں پہ بلانے کے لیے کہ جی لا اینڈ آرڈر ہوگا، اگر نہیں ہوتا لا اینڈ آرڈر پہ کنٹرول تو رینجرز کے اوپر بھی کوشچنز آتا ہے۔ تو بہرحمانہ رینجرز کو مکمل، جو ذوالفقار راحت صاحب نے کہا، ڈی جی رینجرز کو مکمل اختیارات دیے جائیں، اس کی سپرویژن میں ایک پولیس کے ساتھ ایک آپریشن ہو،
اور اس میں جتنی بھی مداخلت کے امکانات ہیں کہ جناب مداخلت ہو سکتی ہے اس کو ختم کیا جائے. اضافی جو مداخلت کو ختم کیا جائے سر، آباد کے ارکان کو جو ہے ایران سے بھی دھمکیاں میز کال آتی ہے. حیرت کی بات یہاں ہے کہ وہ لوگ اپنا نمبر اکاؤنٹ بھی اس کے بھی تفصیلات بھیجتے ہیں لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پھر وجہ یہ ہو سکتی ہے محسن نقوی صاحب بولے نا عادل راجہ کے لیے بھیج دیا، شہزاد اکبر کے لیے بھیج دیا. جب ایک ساری چیز آ رہی ہے، اگر کوئی بول رہا ہے کہ فلاں ملک سے آپریٹ ہو رہا ہے، ریڈ وارنٹ دے. وہاں کے جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے اس کو کہیں، جو انٹرپول ہے اس سے بات کریں. جب تک یہ ساری چیزیں، یہ کہ جی سندھ کا مسئلہ ہے، ہم تو جی 18ویں ترمیم کے بعد سندھ کا مسئلہ ہے، لا اینڈ آرڈر سندھ کو یعنی صوبوں کو دیکھنا ہے، تو ایسے کام نہیں چلے گا. کراچی پورے وفاق کو پیسے دیتا ہے، صوبوں کو بھی دیتا ہے، وفاق کو بھی دیتا ہے. یہ سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ کراچی میں ساری کی ساری جو ہے آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں، اور بڑی بے رحمانہ، کیونکہ یہاں ہر قسم کا مافیا، 18 مافیاز تو ہم نے مختلف پیکیجز کی ہیں کہ بیگر مافیا میں بھی 3-3 4-4 واٹ. یہ جو بات کرتے ہیں نا ہمارے کراچی کے دوست خاص طور پہ کہ جناب K4 ہو جائے گی کراچی کو پانی میں، ایک کچھ بھی نہیں ملے گا. K4 واٹر جو مافیا ہے اس کے لیے بن رہا ہے. ابھی بھی جو ہمارے ہب ڈیم کے اندر پانی ہے، کینجر لیک کے اندر پانی ہے، جو سپلائی ہے، کراچی کو پانی کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹینکر سے اس وقت 8 سے 9 ہزار سے زیادہ رجسٹرڈ ہے واٹر ٹینکر کراچی میں جو راؤنڈ او کلاک پانی سپلائی کرتے ہیں. تو لائن میں پانی نہیں آ رہا، ان کو کہاں سے مل رہا ہے یہ سارا کا سارا. تو یہ مافیاز کا شہر پورا ہے. یہ بات صحیح ہے اعظم صاحب کی بھی کہ پوری دنیا میں جو کوسٹل سٹیز ہوتے ہیں وہ مافیاز کا گڑھ ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ پورٹس قریب ہوتے ہیں، اس سے بہت آسان ہوتی ہے، اسمگلنگ بھی آسان ہوتی ہے، ساری چیزیں، مگر وہ ایک حد کے اندر رہتے ہیں، ایک طریقہ کار میں رہتے ہیں. یہاں پر ایک جو شارٹ کڈنیپنگ بھی پھر اگین شروع ہوئی ہے کہ بچے، خواتین، یعنی چلتے ہوئے آپ وہ گئی اور ان کی فیملی کو فون آ گیا کہ جناب یہ ہے، اتنے پیسے لے کے فلاں جگہ پہنچ جائے. آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ اس کے اندر تو جناب کراچی ایڈمنسٹریشن کے کچھ لوگ انوالو ہیں جو سپورٹیو ہیں، وہ کرتے ہیں. یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، کیمرے بالکل چالان ہونا چاہیے. ای چالان میں ہم تینوں چاروں حمایت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہونا چاہیے. ریٹ اگر اس کے کم ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں تو ان سے یہ نگرانی کیوں نہیں ہو رہی؟ اس طرح یہ ساری چیزیں کیوں نہیں ہو رہی؟ ریڈ وارنٹ اس کا بہت اچھا حل ہے. جو ذوالفقار راج صاحب بھی کہہ رہے تھے، خود بخشی یہ جو آباد والوں نے آج جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں کہا ہے آپ ریڈ وارنٹ دیں اور ساری کی ساری جو ہے اس میں اس ملک سے فوری طور پہ کانٹیکٹ کیا جائے. جب آپ دوسروں سب کو ہو جاتا ہے، وہ تو سویرا کوئی ایسے چھپکے بھی نہیں کرتے کہ چلو جی واٹس ایپ کال یوز ہو رہی ہو یا کوئی اور اس طرح کی کال آ رہی ہو کہ جس کو آپ ڈیٹیکٹ نہ کر سکیں. ساری چیزیں وہ اپنی آئی ڈی دیتے ہیں. ابھی کیا ہوا ہے، 1 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ آئے بھتے کی پرچی دی ٹمبر اس میں، اور یہ اسٹیٹ کے بھی تھے، اندر جا کے پرچی دی، باہر آرام سے نکلے، فائرنگ کی، اس کو کہ آپ دوبارہ آئیں گے تو آپ کو مار دیں گے. اور یہ ساری چیزیں وہ ہیں. اور ایک اور بات خاص جو ہم ہندوستان کی بات کرتے ہیں نا، مختلف کے مداخلت ہے. جب آپ کو یاد ہوگا آج سے 20-25 دن پہلے جب یہ لیاری کے اوپر رحمان والی فلم کی ہم بات کر رہے تھے، تو اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ اس فلم کے اندر کوئی نہ کوئی معاملہ ہے، کیونکہ ہندوستان نے گزشتہ 20-25 سال کے اندر اگنی پتھ، ماچس، ستیا، پتہ نہیں کتنی فلمیں دی، اس نے یہاں کے دہشت گردوں کو ٹرین کیا ہے. ستیا فلم جب تک نہیں آئی تھی، ستیا فلم سے پہلے کراچی میں سر میں گولی مارنے کا رواج ہی نہیں تھا، پولیس پہ حملے کا رواج ہی نہیں تھا. اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان نے فلموں کے ذریعے ٹریننگ دی. ہم اپنی فلموں کو پابند کر کے بیٹھے ہوئے، ہمارے سینما سارے بند ہو گئے. ہم نے اسلامائزیشن کے نام کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا تباہی مچائی ہوئی ہے کہ جناب کیا فلمیں ہماری پہلے نہیں بنتی تھی؟ ہم نہیں بناتے تھے. رشیا، امریکہ، اس کے فالوور سیکنڈ ورلڈ وار کے اوپر بناتے اپنی اپنی سپر میسی. ہم پہلے فلمیں بناتے تھے، اب ہماری فلمیں نہیں بن رہی ہیں، ہمیں کوئی فلم بنانے نہیں جا رہی ہے. آپ پوری دھرندر فلم میں نے پوری نہیں اٹھائی، اس کے پروموز اور مختلف دیکھے، اس میں ساری ٹریننگ ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں. جیسے ماضی میں مختلف فلمیں بنائی گئی اور ٹرینڈ کیا گیا یہاں کے جو دہشت گرد تھے. تو خدا را یہ جو ہمارے دونوں دوست بول رہے ہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں بے رحمانہ آپریشن کی ضرورت ہے، اور محسن نقوی صاحب سے ہاتھ باندھ کے گزارش ہے کہ وہ وزارت داخلہ سے رابطہ کرے. ٹھیک ہے، اور یہ آخری موقع ہے کراچی کو ٹھیک کرنے کا، فائنل ایکشن لینا چاہیے. آپ کو پوائنٹ آ گیا. پروگرام میں وقت ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم بات کریں گے سڈنی فائرنگ کے واقعے کے حوالے سے. ویلکم بیک ناظرین. دنیا میں دہشت گردی کا کوئی بھی واقعہ ہو، پاکستان نہ صرف اس کی کھل کر مذمت کرتا رہا ہے بلکہ ذمہ داروں کو کٹہرے میں لانے کے لیے عالمی برادری کی حمایت بھی کسی سے ڈھکی چھپی
नहीं है। इसी के साथ साथ भारत की हठधर्मी तो देखें कि हमें मालूम होता है कि वो दहशतगर्दी के हर वाक़े को पाकिस्तान के साथ जोड़ने की मजमूम हरकत करता है, मगर उसमें उसे बुरी तरह नाकामी का मुंह देखना पड़ता है। भारतीय जासूस कुलभूषण का मामला हो या हाल ही में चंद माह पहले मई में होने वाली जंग, पाकिस्तान ने हमेशा भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत की जानिब से सिडनी में इतवार को होने वाली दहशतगर्दी को भी बगैर तहकीक पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की गई, मगर वो एक बार फिर अपने मजमूम मकासद में नाकाम रहा। अब एक नया इंकशाफ सामने आया है जिसमें मालूम हुआ है कि हमले में मुलव्विस भारतीय दहशतगर्द साजिद अकरम और उसके बेटे नवीद अकरम का पासपोर्ट सामने आया है। भारतीय निजात दहशतगर्द साजिद अकरम का पासपोर्ट भारतीय सिफारत खाने ने 24 फरवरी 2022 को 10 साल के लिए जारी किया था और दहशत गर्दों का रॉ से मुंसलिक होने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। भारतीय सिफारत खाने को पहले दिन से हमलावर की भारतीय शहरियत का इल्म था, जबकि भारतीय हुक्काम ने जानबूझकर हकीकत छुपाई और अपने मीडिया को पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी के लिए उकसाया है। गुमराहकुन मजमूम कोशिश पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने के लिए की गई थी। नाज़रीन, सिडनी फायरिंग के वाक़े में गिरफ्तार हमलावर नवीद अकरम पर ऑस्ट्रेलिया में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। जेर हिरासत मुल्जिम अस्पताल में अब जेर इलाज है। सिडनी पुलिस चीफ के मुताबिक वाक़े की जामी तहकीकात की जाएंगी। ऑस्ट्रेलियन पुलिस का यह भी बताना है कि जख्मी हमलावर पर दहशतगर्दी समेत 50 इल्जामात पर मुश्तमिल फर्द जुर्म भी आयद की गई है। नवीद अकरम के पास ऑस्ट्रेलियन शहरियत है, जबकि दूसरी जानिब हमलावर को दबोचने वाले अहमद अल अहमद अस्पताल में जेर इलाज है। उनके बाजू और टांग पर गोलियां लगी थी। डॉक्टर्स ने खदशा जाहिर किया है कि जख्मी होने वाला अहमद अल अहमद एक हाथ से महरूम हो सकता है। आजम मलिक साहब, सिडनी हमले में सर मुलव्विस बाप बेटे के पासपोर्ट जो हैं वो भारतीय निकले हैं, सामने आ चुका है, लेकिन भारत ने दानिस्ता तौर पर इस हकीकत को छुपाने की नाकाम कोशिश भी की है। अब जब ये हकीकत से सामने आ चुकी है तो भारत को आप नहीं समझते एक बार फिर सुबकी का सामना करना पड़ा है? मुझे सवेरा हंसी आ रही थी जी। ये सिडनी का जो हमला है महज मैं समझता हूँ एक दहशतगर्द का वाकया नहीं रहा, ये भारत के लिए एक आईना बन गया है। ऐसा आईना जिसमें भारत की रियासती बयानिया साजी, उसके मीडिया का झूठ और बरसों से तराशी गई वो मसनूई इखलाकी बर्तरी सबके सामने बेनकाब हो गई है, जिसमें भारत दुनिया को ये कहता है कि वो सबसे बड़ा सेकुलर मुल्क है और दुनिया के अंदर उसके पास जो है उसके मुख्तलिफ सिटीज के अंदर जो है वो दहशतगर्दी होती है। और अगर यही दहशतगर्दी जो दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में हो और उसका पासपोर्ट भारतीय निकला है तो मैं समझता हूँ फिर कहानी किस तरफ जाएगी। अब भारतीय मीडिया कहाँ पे खड़ा है? और जैसे ये इंकशाफ हुआ तो मैं समझता हूँ दुनिया भर के मीडिया और पॉलिसी हलकों में खामोश मगर एक गहरी हलचल भी पैदा आपने देखी होगी। वही भारतीय मीडिया जो हर वाकये में पाकिस्तानी हाथ राज करने में सेकंड नहीं लगाता, इस खबर पर या तो खामोश रहा और हस्बे रवायत जो गोदी मीडिया का एक स्टाइल है और वो ये है कि मामले को घुमाने दबाने और उसे मुबहम बनाने के लिए अब वो बार बार किसी और तरफ जो है ना वो चीजों को उनकी स्ट्राइक किसी और तरफ लेके जा रहा है। देखिए सवेरा, अब भारतीय मीडिया के ऊपर जो है ना सिर्फ उनके मुल्क के अंदर बल्कि दुनिया भर में उसकी साख के ऊपर उंगलियां उठना शुरू हो गई हैं। ये वो मीडिया है, आपको याद होगा मार्का हक के दिनों में इस मीडिया ने वो खबर चलाई, आपको नहीं याद के लाहौर के सालों के ऊपर भारतीय जो थे त्यारे वो आगे उन्होंने कब्जा कर लिया था। तो अगर भारतीय मीडिया इस हद तक गैर जिम्मेदार है कि उसको यही नहीं पता कि लाहौर के अंदर कुछ साहल भी है कि नहीं है, तो मैं समझता हूँ बैनुल अक़वामी मुबस्सरीन ने ये सवाल किया है कि अगर भारतीय शहरी दहशतगर्दी में मुलव्वस निकला है तो अब उसका एहतसाब कैसे किया जाएगा? क्या भारत वही पुराना फार्मूला लगाएगा, खामोशी, इनकार, इल्जाम तराशी? मैं समझता हूँ भारतीय मीडिया ने एक बार फिर खुद को सहाफत के बजाय रियासती प्रोपेगेंडे का आला साबित किया है और दुनिया देख रही है कि भारतीय मीडिया की अक्सरियत ने इस वाकये को या तो सिरे से नजरअंदाज किया है आप दुरुस्त कह रहे हैं, दुनिया देख रही है। और सर बिल्कुल मार्का हक के बाद जो भारत की हालत हुई है वो भी सबने देखी है और पाकिस्तान ने मोदी सरकार को जो घाव लगाया है, जो जख्म लगाया है वो अभी तक ताजा है। यही वजह है आप समझते हैं कि जो बार बार पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है भारत? देखिए सवेरा, मैंने आपको पहले बताया, हम पिछले जब मंडे को प्रोग्राम कर रहे थे हम उसमें ये डिस्कस कर रहे थे। असल में जब एक बैनुल
اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو جب آپ اسے مبہم بناتے ہیں یا آپ اس کو گھمانے کی کوشش کرتے ہیں تو جو تحقیقات ہوتی ہیں اس کے اوپر بڑا امپیکٹ پڑتا ہے. دیکھیں یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے, یہ گلی محلے میں کسی سے کوئی موبائل فون نہیں چھینا, یہ ایک دہشت گردی کا واقعہ ہے جس نے 15-16 معصوم جانوں کا نقصان کیا ہے, اور اس واقعے نے مسلمانوں کے کردار کے اوپر سوال اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ واقعہ جو ہے ٹھیک ہے ان کے پاس بھارتی پاسپورٹ ہے بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دے آر مسلمس. تو اس کے اوپر آسٹریلین پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ بڑی خوبصورت تھی کہ انہوں نے کہا کہ ان دونوں جو باپ بیٹے کا تعلق تھا وہ کسی انتہا پسند تنظیم سے نہیں نکلا بلکہ یہ ان کا انڈیویجول ایکٹ تھا جس کے باعث انہوں نے یہ اقدام اٹھایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی طرف سے ایک بڑا اچھا اقدام سامنے آیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ بھارت کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جو ان کی انتہا پسندی ہے اسے اندرونی معاملہ کہہ کر ہمیشہ وہ نظر انداز کرتا ہے. آپ نے نہیں دیکھا بھارت کے اندر ہجوم کے ہاتھوں قتل ہوئے اقلیتوں کے خلاف جو نفرت ہے, مذہبی جنون ہے جسے وہ سیاسی طاقت میں بدلنے کا پروگرام بنا رہے ہیں. نریندر مودی نے جب بھی الیکشن آتے ہیں تو کس طرح سے وہ چیزوں کو سبوتاج کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھارت کی پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہوئی ہے اور اس کا میڈیا جو ہے وہ دنیا کے سامنے خود کو بڑی جمہوریت کی آواز کہلاتا ہے. اب اس کی کنڈکٹ کے اوپر سوال اٹھنا شروع ہو گئے. اور آخری بات یہ ہے کہ بھارتی خفیہ ایجنسیز جو اسپائی ایجنسیز ہیں, را ہے, آپ کو پتا ہوگا اس سے پہلے ان کی ایک کاروائی جو تھی کینیڈا کے اندر بھی ہوئی تھی اور ابھی تک اس کے اوپر کیس چل رہا ہے. پاکستان کے اندر اس نے سینکڑوں کاروائیاں کی. ابھی کراچی کی آپ ڈسکشن کر رہے تھے تو کراچی کے اندر بھی رام لوبس نکلی, کے پی اور اس کی جو پراکسیز ہیں بلوچستان کے اندر کام کر رہی ہیں. تو دنیا کے اندر ہم سب سے زیادہ متاثر ہیں پاکستان, جنہوں نے ہزاروں جانوں کا قربانیاں دی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے بھارت کا مکروہ اور گھرونا چہرہ ہے. اب وہ مکروہ اور گھرونا چہرہ دنیا کے سامنے عیاں ہو گیا. ٹھیک ہے, دنیا میں سب سے زیادہ ہم متاثر ہیں اور اب اس معاملے کے بعد, اس الزام کے بعد بھارت کا جو مکروہ چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے آیا ہو گیا ہے. اعظم ملک صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. ذوالفقار راز صاحب, پاکستان بھارت سے صرف بارہا کہہ چکا ہے کہ بغیر تحقیق الزامات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب جب دونوں کے بھارتی پاسپورٹ سامنے آ گئے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے عالمی برادری کو مودی سرکار سے باز پرس کرنی چاہیے؟ دیکھیں جی, عالمی برادری تو مودی سے پوچھے گی, اس کی کلاس بھی لے گی اور ڈیفینیٹلی لے گی, لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس سازش کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ابھی تک بھارت نے اس ملزم کے حوالے سے کوئی نیگیٹو خبر نہیں چلائی. اس کے خلاف کوئی, جس طرح پوری دنیا لگی ہوئی ہے اور جس طرح انسانیت کے خلاف اس کا ایک ایکٹ ہے, اس حوالے سے آپ انڈین میڈیا کو دیکھ لیں, وہ بالکل کوئی رپورٹنگ نہیں کر رہا. اور دوسری چیز, جس شخص نے, جو مسلمان تھا, جس شخص نے وہاں پہ اس کو پکڑا اور پوری دنیا کا وہ ہیرو بن گیا, آسٹریلین قوم کا ہیرو بن گیا, وہ مسلمان جس کے لیے فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے, اس کے بارے میں ایک کلمہ حق, ایک کلمہ خیر, ایک لفظ انڈین میڈیا نے نہیں کہا. یہ بکس دیکھیں ان کا, ان کی نفرت دیکھیں. اور دوسری بات کہ یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک پلانٹڈ اور پلانڈ پروگرام تھا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ را کا اور موساد کا مشترکہ آپریشن تھا اور مقصد صرف یہ تھا کہ ایک تو اسلام فوبیا پہ اس کو اچھالا جائے, یہودیوں کو مظلوم ثابت کیا جائے دنیا کے اندر, اور جو یہودی ظلم کر رہے ہیں غزہ کے اندر اس کو تھوڑا ڈاؤن کیا جائے اور اس کو دنیا کی نظر سے ذرا پیچھے کر کے اس معاملے کو اچھالا جائے کہ دیکھیں یہ مسلمان یہودیوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. تو یہ کیمرے کی آنکھ جو دکھائے گی اس کو ایکسپلائٹ کریں گے اور وہاں پہ جو ظلم کر رہا ہے نیتن یاہو اس کو چھپانے کی کوشش کریں گے, اس کو ٹرن ڈاؤن کریں گے. دوسرا معاملہ یہ تھا کہ اس کو ٹویسٹ کر کے پاکستان کے اوپر ڈالا جائے گا. یعنی اب دیکھیں یہ بھی نہ ہوا, یہودی جو چاہ رہے تھے وہ بھی نہ ہوا, اللہ کا ایک نظام ہے. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ انڈیا بھی اس پہ پوری طرح سے بے نقاب ہو گیا. انڈین پاسپورٹ نکل آئے, انڈین اوریجن نکل آیا, انڈیا کے اندر سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ از انڈیا. اچھا, اب سارے معاملے کے بعد مودی کا ایک دفعہ پھر منہ کالا ہوا ہے, جس طرح پہلے ہم نے اس کی چترول کی تھی مارکہ حق کے دوران. اب دوبارہ سے میرا خیال ہے کہ انڈیا کا منہ کالا ہوا ہے. پوری دنیا سمجھ گئی ہے کہ انڈیا کی حالت کیا ہے. اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ انڈیا کے اندر کی صورتحال آپ دیکھیں نا, جس طرح ان کے باہر کے چیف منسٹر نے جو حرکت کی ہے اس کے خلاف مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے. آپ دیکھیں نا ان کے تعصب کی حالت دیکھیں, بابری مسجد کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, خواتین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. پوری دنیا پٹ رہی ہے
انڈیا کے اندر سے ہیومن رائٹس کی جو رپورٹیں آتی ہیں پوری دنیا سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے. پہلے امریکہ اس کو تھوڑا سا اگنور کر دیتا تھا, اب امریکہ نے اس کو ٹیک اپ کر لیا ہے. یو این او کے اندر پلندے پڑے ہوئے ہیں, تو وہاں پہ ٹورسٹ جانا بند ہو گئے ہیں, اور وہاں پہ جو سکھوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جو کشمیر کے اندر ہوا, جو بلوچستان میں یہ کر رہے ہیں, جو کراچی میں انہوں نے کیا, جو پاکستان کے اندر یہ ٹیررزم کروا رہے ہیں, جو افغانستان کے اندر سے یہ سارا پراکسی چلا رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے ایک کوئی بھی شخص جو ہے ذہی شعور شخص وہ اس نتیجے میں پہنچتا ہے کہ انڈیا ایک پوری دنیا کے لیے تھریٹ بن گیا ہے اور پوری دنیا کے امن کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے. پہلے مودی خطرہ تھا, اب انڈیا ایز اے اسٹیٹ ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ بن گئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ پوری دنیا کے لیے بھارت اب خطرہ بنتا جا رہا ہے. پوری دنیا سمجھ گئی ہے کہ انڈیا کا کیا حال ہے, اور انڈیا کے اندر سے ہی اب ان کی جو عوام ہے وہ مودی سرکار پر سوال اٹھا رہی ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. امتیاز فاران صاحب, بھارتی حکام نے دونوں کی شہریت چھپائی, اس کے بعد سر اپنی میڈیا کو جو ہے وہ پاکستان مخالف پروپیگنڈا کرنے کا کہا گیا, لیکن سر وہ تو ہم نے سب نے دیکھ لیا کہ حق غالب آ کر رہا ہے. اب کیا سمجھتے ہیں, دنیا کو تو معلوم ہو گیا ہے کہ بھارت ہی دنیا میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے, آپ کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں, دنیا کو معلوم تو ہے لیکن وہ کر کچھ نہیں رہے. وہ بڑی منڈی کی وجہ سے کہہ لیں یا کسی اور وجہ سے کہہ لیں, یا ایک تعصب کہہ لیں کہ مسلمانوں کے خلاف جو دنیا کا, جب بوسنیا میں کوئی بات ہوتی ہے تو وہاں تو آپریشن ہو جاتا ہے, سربیا میں بھی ہو جاتا ہے, دوسری جگہوں پر بھی ہو جاتے ہیں, لیکن وہ مسلمان جہاں پہ دبے میں پھنسے ہیں وہاں کے لیے وہ ویٹو بھی کر دیتے ہیں اور کوئی اقدام کرنے کو تیار نہیں ہے. مجھے تو ظاہر ہے کہ انہوں نے پاسپورٹ سامنے آ گئے اور انہوں نے نیشنلٹی آن نہیں کی. میں تو اس بات میں, کیونکہ ابھی تک اس تمام میڈیا کو جو ہم چیک کر رہے ہیں یا جو دوست ہوتے ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں, تو ابھی تک ان کا جو ہندوستان کا پس منظر سامنے نہیں آیا ان دونوں باپ بیٹوں کا, کہ انہوں نے کہاں سے مائیگریشن کی, کس طرح سے کی, کون تھے, کیا تھے, کس طرح سے, جو ایک پوری ڈیٹیل آ جاتی ہے وہ میں نے ابھی نہیں دیکھی. اگر کہیں آئی ہو تو میں اس پہ معذرت خواہ ہوں, میں نے ابھی تک نہیں دیکھی, کیونکہ ہم بھی کل اس پہ پروگرام ہوا تھا, پھر اس کے بعد بھی اس کو ہم سرچ کر رہے تھے کہ کچھ گفتگو کرنی ہوتی ہے اپنے علم کے لیے. تو مجھے تو اس کے بعد سے شک پڑتا ہے کہ مسلمان بھی نہیں ہے, ہندوستان کے ہیں, اس کے لیے بہت ساری لارنس آف عربیہ کے بھی ہم دے سکتے ہیں. اور پاکستان میں اگر ہم بات کریں تو کلبھوشن یادو بھی جو آپریٹ کرتا تھا کہ پاکستان پھر ایران اور دوسری جگہوں پہ آنا جانا کرتا تھا, تو وہ مسلمان نام سے ساری ایکٹیویٹی کرتا تھا. وہ تو جب اریسٹ ہو گیا, گرفتار ہو گیا, تب اس کے اوپر تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کلبھوشن یادو ہے. تو ہو سکتا ہے ان کی تحقیقات کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ بھی مسلم نہیں ہے. تو وہی جو ذوالفقار راج صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک تو جو غزہ کے اندر کیا یا جو آگے کرنے جا رہا ہے اسرائیل, تو اس کے حوالے سے ایک جسٹیفائی کیا جا سکے کہ جناب دیکھیں تو مسلم مینٹلٹی ایسے ہی ہے کہ وہ جی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. کیونکہ پورے میڈیا میں, اور خود یورپین میڈیا نے بھی اس طرح سے اس کو نہیں کیا, صرف سڈنی کے اندر یا آسٹریلیا میں ایک وہ چل رہی ہے کہ جناب یہ اس کے ہیروئزم کی, آل محمد آل کی, اور باقی تو آپ اس طرح نہیں ہے. وہاں کے عالمی میڈیا نے اس طرح جس طرح سے کرنا چاہیے نہیں کیا. تو اس سے تو بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جناب وہی پلاننگ تھی ایک, کہ اس طرح سے غزہ والے معاملوں کو جسٹیفائی کیا جائے, کوئی اور آئندہ کی کارروائی کو, کہ جناب یہ اسلاموفوبیا کا اگین جو ایک معاملہ ہوتا ہے. تو ہمیں اس پہ گہری نظر ظاہر ہے کہ ہمارے اداروں کی ہے, ہمیں بھی رکھنی چاہیے. کل میں نے ایک بات کی تھی, آج پھر میں یہ بات کہوں گا کہ خدا را اگر کوئی نہیں کر رہا تو کم از کم جو ہمارے جو اوورسیز پاکستانی دنیا میں بیٹھے ہیں, جہاں اتنی چیزیں شیئر کرتے ہیں, تو بسم اللہ کر کے یہ چیزیں بھی شیئر کر دیں کہ جناب دیکھیں اس میں یہ ہے, پاکستان کو اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کیا گیا, جس نے بچایا, جس کا خدا نخواستہ ہاتھ ضائع ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے, وہ مسلمان, اس کو اور زیادہ آپ پروموٹ کریں, پورے ورلڈ کے اندر پروموٹ کریں اور ان کا کوشچن کریں. یہ ساجد جو اکرم ہے یا کیا جو یہ نوید دونوں باپ بیٹے, ان کا سچ پہ جائیں, اس کا دنیا اپنے میں کوشچن کریں کہ کیا یہ واقعی مسلم ہے, ہندوستانی تو پروو ہو گئے پاسپورٹ کے بعد, اور کیا یہ پراکسی دہشت گردی تو نہیں ہے کہ موساد کے ذریعے, موساد کے لیے یہ ہمارا جو را ہے یا جو انہوں نے پراکسی دہشت گردی کی ہو کہ پاکستان بھی اس میں بدنام ہو اور جو مسلمان ہیں اسلاموفوبیا کا بھی. تو یہ ہمارے جو ہے ہمیں نگاہ رکھنی چاہیے اوورسیز پاکستانیوں کے اوپر, خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے. میں بار بار ہر دفعہ کہتا ہوں کہ جی ان کی ہم سے کہیں زیادہ ذمہ داری ہے, کیونکہ وہ ایک آزاد فضا میں ان کا نیٹ سب سے زیادہ ہے. نیٹ سے مراد جو ان کی ایکسس ہے, جو ان کے ٹائم لائن کے اوپر جو نمبرز ہیں, جو ٹائم لائن پہ ان کے دوست ہیں, وہ بہت سارے جو ہے زیادہ تر باہر کے, پاکستان سے کہیں زیادہ لوکل ہے
یا وہ مختلف کنٹریز کے لوگ ہیں، تو آپ ان کو اپنے میسیجز آپ کم از کم اسٹیٹ کے حوالے سے بھیجیں. اس پر بھی ہونا چاہیے تاکہ پتہ لگے کہ جناب یہ پراکسی دہشت گردی تو نہیں ہے جو کہ پاکستان جس کا اکثر شکار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بھارت کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے آیا ہو گیا ہے. پوری دنیا سمجھ گئی ہے کہ دہشت گردی بھارت سے ہی ہو رہی ہے، اور بھارت کے اندر سے ہی اب مودی سرکار کے لیے آوازیں اٹھنا سٹارٹ ہو گئی ہیں اور سوال اٹھنا بھی شروع ہو گئے. آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. اسی کے ساتھ دیجیے پروگرام سے سویرا بھٹی کو اجازت. ہمارے ساتھ 3 معزز مہمان شریک تھے. آپ تینوں کا شکریہ. اللہ حافظ.